वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं आपका मेजबान जहां ज़ेब अली। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में हाल ही में ह्यूमन राइट्स काउंसिल में री इलेक्ट हुआ है। पाकिस्तान पहले से मेंबर था इस काउंसिल का, बहुत ही अहम काउंसिल है यूनाइटेड नेशंस की। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तानी मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में, पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब जनाब मुनीर अकरम साहब। आइए जरा कुछ इनसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। You're most welcome. सर थोड़ा सा बताएंगे सर इस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में, कितनी अहम है ये और पाकिस्तान ने दोबारा से नशिस्त हासिल की है, कितने वोट हासिल किए, थोड़ा सा हमें आगाह करेंगे इस हवाले से। जी, जैसे आप जानते हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल तो सब में एक प्राइमरी इदारा है जहाँ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के जो सवालात हैं वो वहाँ डिस्कस होती हैं। ये यूनाइटेड नेशंस में कहते हैं 3 पिलर्स हैं, एक है सिक्योरिटी, दूसरा है डेवलपमेंट और तीसरा है ह्यूमन राइट्स। तो ये तीसरा पिलर है यूनाइटेड नेशंस की जो मशीनरी है उसका, और इसमें 47 मेंबर्स होते हैं। पाकिस्तान पहले भी मेंबर रहा है, अभी इस वक्त भी मेंबर है। ये हमारी री इलेक्शन थी, तो री इलेक्शन जैसे आप को अंदाज़ा होगा, री इलेक्शन ज़्यादा मुश्किल होती है इलेक्शन के बारे में। जब री इलेक्शन के लिए जाते हैं तो उसके बावजूद पाकिस्तान को बहुत भरपूर दुनिया की जो ममालिक हैं उन्होंने सपोर्ट किया है। 169 वोट्स जो 192 से आप ले लें तो हमारी सपोर्ट सब रीजन से आई है और सब तरफ से हमें सपोर्ट है। कुछ जो हमारे हमसाये के कुछ साये में रहते हैं वो शायद उन्होंने नहीं किया हमें, पर बाकी सब मुल्कों ने हमें सपोर्ट किया। तो ये हमें एक बहुत फ़ख्र का ये रीज़न है कि हम खुश हों कि हम पाकिस्तान एक कंट्री जिसको पूरी दुनिया में एक रिस्पेक्ट है और सपोर्ट है। तो भारत ने कोशिश की इस मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करने की इस मामले के ऊपर? जी, भारत तो हर वक्त कोशिश करता है, वो तो नेचुरली हमारी जहाँ भी वो टांग खींच सकता है वो कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमें ये खुशी होनी चाहिए कि वो नाकाम हुए हैं और हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिली है। सर अच्छा, ये जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, अगर मैं दुरुस्त कह रहा हूँ तो जरा थोड़ी दुरुस्त कीजिएगा कि ये जिनेवा के अंदर ये काउंसिल बैठती है, राइट? तो वहीं पर सारा मामला होता है, वहाँ पर कौन देखभाल कौन कर रहे हैं मामला की? पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव कौन है वहाँ? हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो देखते हैं वहाँ। इस वक्त हमारे एम्बेसडर खलील हाशमी साहब हैं, वो अभी हमारे मिनिस्ट्री से वो डायरेक्टर जनरल यूनाइटेड नेशंस थे और वो वहाँ से अब वो गए हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव। बहुत एक्सपीरियंस्ड डिप्लोमेट हैं, यहाँ यूनाइटेड नेशंस में भी रहे हैं काफ़ी अरसा और फिर डायरेक्टर जनरल यूनाइटेड नेशंस रहे हैं। तो वो हमारे वहाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं, बहुत काबिल। सर लेकिन लॉबिंग के लिए जो उसकी नशिस्त के लिए जो लॉबिंग करनी पड़ी, जो मुज़ाकरात करने पड़े, जो मुलाकातें करनी पड़ी, वो यहाँ पर आपने भी, जाहिर बात है आपकी भी जिम्मेदारी है वो सारा मामला को देखना। लॉबिंग तो यहाँ, इलेक्शन तो यहाँ हुआ है ना, इलेक्शन तो जनरल असेंबली में होता है, वो न्यूयॉर्क में होता है। तो लॉबिंग तो सब यहाँ ही ज़्यादातर बायलैटरली कैपिटल्स में हुई है, जिनेवा में भी कोशिश की है, पर जो मेन लॉबिंग है वो तो यहीं होती है। इस सवाल का मकसद ये था क्योंकि मुझे याद है कि जब पाकिस्तान मेंबर भी था तो पाकिस्तान नाकाम हो गया था करारदाद अडॉप्ट करने के हवाले से, कश्मीर के हवाले से जिनेवा के अंदर। तो मैंने जब मलिया लोधी साहिबा से यह सवाल किया कि जी पाकिस्तान ने ये करारदाद, इतनी सपोर्ट हमें थी भी और उसके बावजूद ये करारदाद, आपको याद होगा ये मामला एक हुआ था, तो उन्होंने कहा जी कि हमारा न्यूयॉर्क के दफ्तर का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो जिनेवा में जो बैठे हैं उनसे पूछे, हमारा कोई लेना देना नहीं। उन्होंने एक तो परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर के लिए भारत की हिमायत का फैसला किया, फिर उन्होंने वहाँ कश्मीर की करारदाद भी नहीं उन्होंने वहां पे पेश की और कहा जी वो जिनेवा वालों से पूछे, मुझसे ना पूछे। बड़ी नाराज हुई मुझसे जब मैंने ये सवाल किया। तो ये तो आपके ख्याल में वो जो हुआ था, उसका मेंबर भी था पाकिस्तान,
اور وہ قرارداد اڈاپٹ کرنے میں پاکستان نہیں کر سکا. میں خیال ہے وقت کے اوپر لیٹ ہو گیا تھا پاکستان, وہ توجہ نہیں دی, تو وہ غلطی تھی پاکستان کی کیا نہیں سر وہ؟ یہ دیکھیں میرے خیال میں ہم نے جو پچھلی باتیں ہیں ان کو بھول جانا چاہیے, آگے دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا حاصل کر سکتے ہیں. ہر چیز میں غلطیاں ہوتی ہیں, پر اس کو میرے خیال میں ہم پیچھے رکھیں, ہم آگے دیکھیں کہ ہم کس طرح سے ہماری جو آبجیکٹیوز ہیں, جو ہم نے ہندوستان پہ پریشر ڈالنا ہے اور جاری رکھنا ہے, اس کو ہم کس طرح سے ہم پورا کیمپین چلائیں اور اس کو میکسیمائز کریں. قرارداد اپنے یعنی کہ آبجیکٹیو قرارداد تو ایک آبجیکٹیو ہوتی ہے, پر جو میجر آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان پہ اتنا پریشر آئے کہ وہ اپنی پالیسی بدلنے کے لیے تیار ہو. تو اب وہ پریشر ہم نے جاری رکھنا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے چینج تو نہیں کی اپنی پالیسی, پر اب دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ انہوں نے ایک آدھا جو پولیٹیکل ان کے لیڈرز ہیں وہ تو چھوڑ رہے ہیں, کچھ انٹرنیٹ کی تھوڑی بہت ادھر ادھر انہوں نے کھولنا پڑا انہیں. تو یہ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے, اپنے آپ پہ نہیں کرتے ہیں. تو یہ ہم نے پریشر جاری رکھنا ہے, اور ان کی جو زیادتیاں ہیں, جو ان کی پالیسیز ہیں, ان کو اسی طرح سے بدل سکتے ہیں کہ جب انٹرنیشنل پریشر آئے گا, پھر جو بڑے بڑے جو ممالک ہیں, جو ان کے دوست ہیں, وہاں سے وہ کہیں گے کہ بھئی آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلطی ہے, اور ہماری خود کی پبلک ہمارے خلاف ہو رہی ہے کہ ہم کیوں نہیں کچھ بولتے ہیں. تو اس طرح کا جب پریشر آئے گا, پھر ہندوستان اپنی پالیسی کو ریویو کرے گا اور پھر دیکھے گا بھئی ہم کیا غلطیاں ہیں اور کس طرح سے اس کو درست کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر اس میں ہمیں ایک سپیس مل جائے گی جس سے کشمیریوں کی کچھ فائدہ ہو, کہ ان کے خلاف جو ان کے انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اس پہ کچھ تھم جائے, کچھ ہندوستان کی جو امپیونٹی ہے وہ ذرا کم ہو جائے, اور کچھ فیصلے پر نیو دلی میں کوئی فیصلہ یہ ہو کہ بھی ہم نے آخر یہ کشمیریوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ ہم نے مسئلے حل کرنے ہیں, بات چیت کر کے, ڈائلاگ کر کے ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے. کیونکہ اس میں نہ ملٹری سلوشن ہے نہیں. ملٹری سلوشن نیشنل لبریشن موومنٹ کے خلاف کبھی ملٹری سلوشن نہیں ہوتا ہے. اپنے افغانستان میں بھی دیکھ لیا, آپ نے افریقہ میں بھی دیکھ لیا, آپ جہاں بھی دیکھیں جو نیشنل لبریشن جب سٹرگل ہوتا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے, پر اس کے جب تک کہ عوام کھڑی ہے اور کشمیری عوام کھڑی ہے, وہ جدوجہد ان کی جاری ہے, انہوں نے 70 سال سے نہیں چھوڑا ہے, تو ابھی کیوں چھوڑیں گے. اور جب تک کہ ہم سپورٹ کر سکتے ہیں ہم نے سپورٹ کرنا ہے. انشاءاللہ آگے یہ کیمپین چلے گا اور انشاءاللہ ہندوستان کو اپنی پالیسی درست کرنی پڑے گی. مستقبل قریب میں پاکستان کوئی قرارداد اڈاپٹ کرنے جا رہا ہے, اس حوالے سے یہ کمیٹی جو ہے کونسل جو ہے؟ یہ دیکھیں قرارداد, جیسے میں نے کہا, قرارداد ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے. جب وہ انسٹرومنٹ سے ہمیں کوئی فائدہ ہو تو ہم نے کرنا چاہیے. اگر ہم وہ چلا کر اور ہم کچھ لوگوں کو ہمارے خود کے خلاف کر دیں جو اس وقت ہندوستان پہ اندرونی پریشر ڈال رہے ہیں قرارداد کے بغیر, قرارداد کی آپ لے لیں دھمکی کی وجہ سے وہ پریشر ڈال رہے ہیں ہندوستان پر, تو وہ زیادہ اہم ہے ہمارے لیے کہ وہ پریشر جاری رہے ہندوستان کی پالیسیز پر. جب اگر قرارداد کی ضرورت ہوگی تو ہم کوشش ضرور کریں گے. اس میں مشکلات ہیں ضرور, کیونکہ ہندوستان کے دوست ہیں, وہ اوپنلی ہندوستان کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتے ہیں, پر ہم پریشر تو جاری رکھیں گے ان کے اوپر, ہندوستان پہ, اور جو ہندوستان کے جو دوست ہیں ان پر بھی ہم یہ پریشر جاری رکھیں گے کہ جی آپ تو ہیومن رائٹس کے بڑے ڈیفینڈرز ہیں, تو آپ کچھ بولیں, کچھ کریں ان حالات میں. تو یہ کیمپین میرے خیال میں انکریمنٹل ہے, یہ کیمپین جاری رکھنا چاہیے اور جاری ہم رکھیں گے. اور انشاءاللہ کیونکہ ابھی ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ہم پھر آ جائیں گے اور پھر ہوں گے اگلے 3 سال, تو یہ ہمارے پاس یہ ایک سپیس ہے جہاں
جہاں ہیومن رائٹس کاؤنسل کے تحت، سیکیورٹی کاؤنسل کے تحت، جنرل اسمبلی کی جو کمیٹیز ہیں اس کے تحت ہم ملٹی لیٹرلی پریشر جاری رکھیں. ہماری جو بائی لیٹرل جو ہماری سفارت خانے ہیں واشنگٹن میں ہیں اور دوسری بڑے بڑے جو ملک ہیں ان جہاں بھی ہیں، وہ بھی ان کی بھی کوشش جاری رہے گی اپنی حکومتوں ہوسٹ کنٹریز کے ساتھ کہ جی آپ ایک پوزیشن لیں جو جسٹس کے ساتھ الائنڈ ہے. سر بہت شکریہ آپ کا. سر بہت شکریہ آپ کا. تو جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہمارے سفیر منیر اکرم صاحب کی، جنہوں نے بتایا کہ کتنی اہم ہے یہ ہیومن رائٹس کونسل، اور پاکستان اب دوبارہ سے جو ری الیکٹ ہوا ہے، اور آگے پاکستان کس طرح ہندوستان جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے کشمیر میں، اور اپنے ہی ملک کے اندر جو ایک متنازع شہریت کا بل آیا ہے، تو پاکستان ان معاملات کو اب کس طرح سامنے لے کر آئے گا. لیکن ایک اور بڑا ایک اہم معاملہ جو ہے وہ زیر بحث ہے پاکستان سمیت امریکہ کے اندر بھی، اور وہ معاملہ ہے روزویلٹ ہوٹل کا، جو کہ پاکستان کی ملکیت ہے. اور ماضی میں اس ہوٹل کو بیچنے کی بڑی کوششیں کی گئی، کہا جائے کہ ناکام کوششیں کی گئی، تو یہ ہوٹل نہیں بک سکا. اور اس مرتبہ پھر جو ہے اس سے روزویلٹ کی ہوٹل کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر لگا دیا گیا ہے کہ یہ اب ہوٹل جو ہے اپنا آپریشنز بند کرنے جا رہا ہے. پاکستان سے بھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں اور امریکہ سے بھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں. اس پر آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جو کہ اس پورے معاملے سے بہت ہی اچھی طرح آگاہ ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے سابق وفاقی وزیر جناب عمر گھمن صاحب، جو کہ مشرف دور میں وزیر نجکاری رہ چکے ہیں اور روزویلٹ ہوٹل کے ساتھ منسلک رہے جب اس کی نجکاری اس زمانے میں بھی کی جا رہی تھی، اور اب جبکہ دوبارہ سے معاملہ نے سر اٹھایا ہے اس وقت بھی ان کے پاس کافی مصدقہ اطلاعات موجود ہیں. عمر گھمن صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر بڑی مہربانی جہاز صاحب، آپ نے مدعو کیا اس بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر. سر کیا ہو رہا ہے یہ؟ اب کہہ دیا گیا ہے کہ جی 31 اکتوبر سے، یا وہ وزیر صاحب نے کہا ہے کہ 31 دسمبر سے شاید جو ہے وہ آپریشن بند ہو رہے ہیں، روزویلٹ بند ہو گیا. پاکستان کی شان، پاکستان کا قومی اثاثہ، اور ایک مرتبہ پھر جو ہے بڑے بڑے مگر مچھوں نے ہم دیکھ رہے ہیں چھلانگ لگائی ہے کہ کسی طرح وہ یہ $1 بلین کا ہوٹل جو ہے وہ خرید لیں. لیکن آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے، کیا ہو رہا ہے ابھی، کیا تازہ ترین کیا ہے، کیوں معاملہ یہ، کیوں ہوٹل کیوں بند ہو گیا یہ؟ دیکھیں جی، بات سمپل سی یہ ہے، پچھلے کوئی 15 سالوں سے 10 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں سسٹمیٹکلی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، جو بھی حکومت آتی ہے، مطلب آپ دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو سب سے بڑا لوکیٹو روٹ تھا نیو یارک کا، اس کو بند کر دیا. یہ ہوٹل جو سا تھا یہ اس کے وساطت سے بہت زیادہ بزی رہتا تھا، بیکاز سارے جو لوگ آتے تھے فلائٹ کرو وغیرہ اور اس طرح کے لوگ وہ وہاں پر ہی رہتے تھے، وہ پاکستان کے پیسے پاکستان ہی کے پاس رہتے تھے. اس کے بعد انہوں نے بند کر دیا. دوسرا ان کی جو سب سے بڑی پرابلم ہوئی، اس کے بعد آپ کے سامنے منسٹر ایویشن آئے. منسٹر ایویشن نے کھل کے ساری دنیا کے سامنے، اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کے اندر کے سامنے ہی سیڈ کہ پاکستان کے جو ایئر لائن پائلٹس ہیں وہ they are not qualified، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ امریکہ، نارتھ امریکہ کے اندر بھی فلائٹس بند ہو گئیں، یورپ میں بھی فلائٹس بند ہو گئیں. یہ اگر کرنا تھا تو دیکھیں یہ خود اندر کرتے، بیٹھ کے جو کرنا تھا انہوں نے کرتے، اس کو ڈیل کرتے اور پھر کچھ سولوشن پرووائڈ کرتے کہ جناب یہ ہمیں پتہ لگا کہ یہ 200 بندہ جو سا جعلی تھا، ہم نے 200 بندوں کا لائسنس جو سے ہیں وہ ختم کر دیا. We have disqualified them to fly these airplanes. لیکن they didn't do that. That was a normal reaction. ادھر ہر بندہ ایویشن منسٹری میں ہماری لوگوں سے بات ہوئی، وہ لوگ بہت پریشان تھے کہ یار why are they doing that. نمبر 3 پھر آپ کے سامنے ہے یہ روزویلٹ ہوٹل کا. آپ نے سنا ہوگا زرداری صاحب نے بھی اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی. پہلے انہوں نے شاہد خاقان نواز شریف نے کرنے کی کوشش کی، پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس آیا. شاہد خاقان عباسی نے تو سونے کے اوپر سہاگا کیا نا کہ انہوں نے اس کے اوپر $120 ملین کا لون لے لیا. ٹھیک ہے نا، وہ جو کہ لون ہم نے نواز شریف کی گورنمنٹ اس میں، رائٹ؟ جی نواز شریف کی گورنمنٹ میں، جی یہ پچھلی گورنمنٹ جو سی ہوئی ہے، $110 ملین کا قرضہ لیا. جی $110 ملین کا قرضہ لیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے بھی رکھا انہوں نے. جی بالکل 2004-05 میں ہم نے اس کو پے آف کر دیا ہوا تھا، بلکہ 2002 میں اس کو پے آف کیا. اور جو باقی اس کے پیسے تھے وہ ایک سعودی پارٹنر تھا ہمارے ساتھ، ہم نے اس سعودی پارٹنر کو خرید کے ہم نے یہ ہوٹل لیا.
ٹھیک ہے نا. مشرف دور میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ہوٹل کو پے آف کر دیا گیا تھا, پے آف کر دیا گیا سارا کچھ. نواز شریف کی جب گورنمنٹ آئی دوبارہ تو انہوں نے اس کو گروی رکھا دوبارہ $110 ملین کے ہوس, رائٹ. جی. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ نجیب سمری صاحب ہیں ایک وہاں پر جو پی آئی اے انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے, ان سے کوئی بندہ ان کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے. نجیب صاحب جو ان سے ہیں وہ 2001 کے اندر بھی پی آئی اے انویسٹمنٹ لمیٹڈ میں تھے, اور آج 2021 ہونے والا ہے وہ آج بھی پی آئی اے انویسٹمنٹ لمیٹڈ میں ہے. تو یہ کوئی بندہ پوچھے ان سے کہ وہ اتنے وزیر اعظم آئے, اتنا کچھ آیا, وہ کیوں نہیں فارغ ہوئے؟ ان کو فارغ کرنے کی انہوں نے کتنی کوششیں کی, کتنا کچھ کہا. سو ہی از دا مین کلپریٹ جو یہ کام کر رہے ہیں. پہلے عمران خان صاحب کو میں جب انوالو ہوا, وہ پچھلے سال کی بات ہے, جون جولائی کے اندر, مجھے عمران خان صاحب, یہ میں دفتر جدھر بیٹھا ہوں آرلنگٹن ورجینیا میں, اور کالڈین فے کے, ان کے پریزیڈنٹ کو میں لے کے گیا. آپ کو پتا ہے گرمیوں میں ادھر کتنی گرمی ہوتی ہے. نو بڈی از ہیئر ان دا سمر, لوگ چلے گئے ہوتے ہیں, اور ہائی پروفائل لوگ تو سارے ہی سمر میں باہر ہوتے ہیں. اس کو میں نے روڈ آئلینڈ, اس کا نیو پورٹ نیوز میں اس کا مینشن ہے, ادھر سے بلایا اس کو میں نے. وہ عمران خان صاحب کو ملا, ادھر حفیظ شیخ صاحب بھی تھے, زلفی بخاری صاحب بھی تھے. میں یہ ساری باتیں پہلے آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ایک ایسا اثاثہ ہے جس کو ایک غریب عوام کا ایک پیسہ ہے, تو اس کو یہ لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نہیں, ان کے ساتھ جو ان کے جو فائنینشیل جو کرپٹ مافیا ہمیشہ سے موجود ہے. جی بالکل, اور وہ کرپٹ مافیا ہر حکومت میں ہے. دیکھیں نا جی, عمران خان صاحب سے کوئی بندہ پوچھے, متنازع جو پرائم منسٹر ہے, مطلب ہے دا بگیسٹ کانسیپٹ آف, جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں ایک حکومت کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے کرپٹ رہی ہے پاکستان کے اندر, لوگوں کو پتا ہے. امریکہ میں آپ کے سامنے مسٹر 10% کہتے رہے ہیں. ان کا فائنانس منسٹر آج ہمارا فائنانس منسٹر ہے. وہ میں کس کو جواب دوں کہ ایک خزانچی جو ان سا چور کا خزانچی رہا ہے, وہ آج دوبارہ خزانچی ہے پاکستان کا. اور وہی خزانچی جو ان سا ہے, اس نے لوگوں کو یہاں پر آ کے ان کے ساتھ رابطے کی ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میں آپ کو یہ ڈاکیومنٹ دکھانا چاہتا ہوں. انہوں نے روزویلٹ ہوٹل بیچنے کی کوشش کی یہاں پر آ کر. جی, اور ان لوگوں کے ساتھ کیے جن لوگوں کے ساتھ ہمارا آلریڈی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ تھا, اگریمنٹ کم قیمت پر. جی, یہ دیکھیں جی, یہ میں آپ کو ایک اگریمنٹ کا جوائنٹ وینچر کی وہ آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ آپ دیکھ لیں. یہ 2.2 بلین کی ہے. میں آپ کو نومبر کا لیٹر ہے میرے خیال سے, میں نے دیکھا ہوا ہے. جی, یہ دسمبر 24 کا, ٹھیک ہے نا جی. اس میں انہوں نے اپنی ساری گما صاحب آپ کی ویڈیو غائب ہو گئی. ہاں بالکل, جی ہم دکھائیے نا, لیٹر دکھائیے ذرا. یہ لکھا ہوا ہے جی, فیسیلیٹیٹنگ $2 billion پلس آفر. آپ ہاتھ ہٹائیں ذرا, میں پڑھتا ہوں اس کو, ہاتھ ہٹائیں ذرا, میں دیکھوں ذرا. اچھا, یہ لیٹر آپ نے عمران خان صاحب کو پیش کیا تھا, یہ جو بڈ ہے $2.2 بلین کی آفر آپ لے کر گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس دسمبر 2019 میں, رائٹ؟ جی بالکل. میں ایک بھی پروجیکٹ لے کے گیا تھا, یہ دوسرا پروجیکٹ ہے. ایک ہم وہاں پر اسکی آ رہے تھے, ٹھیک ہے نا جی. یہ ہم اسکی ریزورٹ پر آتے ہیں, روزویلٹ کے معاملے سے نکل آئے پہلے ہم. جی روزویلٹ کی آپ $2.2 بلین کی آفر عمران خان صاحب کے پاس لے کر گئے. 2.2 بلین پلس کی آفر, 2.2 نہیں تھی, 2.2 بلین پلس, اس سے اوپر کی آفر. تو پھر کیا ہوا, انہوں نے کیا کہا خان صاحب نے؟ انہوں نے کہا بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, مجھے تو مجھے سب سے زیادہ قیمت دے گا عمر, میں اس کو بیچوں گا. میں نے کہا جی میرے سے زیادہ قیمت آپ کو کوئی دے ہی نہیں سکتا. میں نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہوا ہے, میں نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہوئی ہے. میں ہوا کیا جب آپ نے 2.2 کی آفر دی عمران خان صاحب کو دسمبر 2019 میں, نومبر 2019 دسمبر میں, تو ہوا کیا اس کے بعد؟ خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے ہم کریں گے, اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد کوئی بندہ نہیں آیا. 3 مہینے گزر گئے, 4 مہینے گزر گئے, جن لوگوں نے آنا تھا وہ لوگ تتر بتر ہو گئے. اور پھر فائنلی پتا لگا کہ پاکستان یہ روزویلٹ ہوٹل کے اوپر $200 کچھ ملین کا ڈیٹ ہے, ٹھیک ہے, $120 ملین کا ڈیٹ ہے. اور وہ فائنلی پھر عمران خان صاحب سے بات ہوئی تو سجیشن ہم سب کی یہی تھی کہ جناب اس کا آپ ڈیٹ پے آف کریں. اور وہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے ریکارڈ ٹائم کے اوپر وہ ڈیٹ پے آف ہوا. وہ ڈیٹ پے آف کر دیا گیا.
جی بالکل پے کر دیا گیا. اچھا وہ بھی پے کر دیا تھا. وہ بھی پے کر. تو پھر یہ کہ ہوٹل کی بند ہو رہا ہے, پھر جب ہم نے پیسے نہیں دے رہے, جب قرضہ ہی نہیں دینا واپس, تو پھر کیا؟ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جہازیب صاحب کے جب پے آف ہو رہا تھا تو لوگوں کا خیال تھا کہ $60 ملین کا لون ہے, تو $60 ملین ایڈیشنل جو گئے $120 ملین کے, تو ہم نے پوچھا ان سے کہ کیوں وہ بھیجے ہیں آپ نے, تو انہوں نے کہا جی وہ اس لیے بھیجے ہیں کیونکہ اس کے کوئی ایریئرز ہیں اور کوئی اس کا آپریشنل ایکسپینڈیچر ہے, تو یہ ہم نے اس کے لیے بھیجے ہیں. تو آج بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ اب دیکھیں, اب منسٹر صاحب نے جو کہ از دا لیسٹ کوالیفائڈ ٹو بی این ایویشن منسٹر بائی دا وے, ہی از ناؤ اسٹیٹنگ اٹ obviously لوگوں کے سامنے کہ جناب یہ تو بند ہو رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, ادھر آپ امریکہ میں رہتے ہیں, امریکہ میں آپ بلڈنگ بند بھی کرتے ہیں, آپ کا خرچہ تو نہیں بند ہوتا, بل دینے سب دینا ہے, آپ نے اس کو آپریشنل رکھنا ہے. آپ کو پتا ہے آگے سے سردیاں آ رہی ہیں, سردیوں میں 55-60 ڈگری ٹیمپریچر ہونا ضروری ہے, ورنہ تو پائپیں پھٹ جائیں گی. سو 60 ڈگری ٹیمپریچر کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری بلڈنگ جو سی ہے وہ ہیٹڈ اینڈ کولڈ ہوئے گی. سو اس کا ہزاروں ڈالر لاکھوں ڈالر بل آئے گا. اس کے پھر آگے سے یہ کریں گے کہ وہ کہیں گے جناب یہ دیکھیں 1 کروڑ روپے کا ہمارا نقصان ہو رہا ہے دن کا, یہ 10 کروڑ روپے کا ہفتے کا ہو رہا ہے, یہ 1 ارب روپے کا مہینے کا ہو رہا ہے, اور کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ پھر یہ کہیں گے کہ جناب جس بھا بھی بکتا ہے اس کو بیچ دو تاکہ ہمارا خرچہ نقصان ہونا بات. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک سازش ہو رہی ہے 100%. ہوٹل کو دوبارہ سے نقصان میں دکھا کے, جہاں پر ایک زمانے میں آپ 2.2 پچھلے سال آپ 2.2 ارب ڈالرز کے آفر لے کر آئے, اور اب یہ انہیں پونے داموں کے $400-500 ملین میں اس کو بیچ کے فارغ کر دیا جائے, یہ سازش ہو رہی ہے 200 سے 300 ملین کے درمیان میں جناب, 2 سے 300. بہت بڑا فرق ہے جی کہ میں ایک چیز پہلے $2 ارب کی بیچ رہا تھا, اب میں $400 ملین کی بیچ رہا ہوں, یہ کیا معاملہ بات ہے نا کہ دیکھیں اب ارشد شریف صاحب نے کل پرسوں بڑی ڈاکیومنٹری کی, انہوں نے بڑا ڈسکس کیا. اب اس طرح آپ جیسے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ان سے ہیں ان کو پتہ لگ جائے گا. دیکھیں نا, یو آر ان دا تھک آف اٹ. میرے پاس ڈاکیومنٹیشنز بھی ہیں, آپ کو میں نے کل بھی دکھائی ہیں, میں نے آج بھی آپ کو دکھائی ہیں. میرے پاس ملٹیپل آفرز ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم نے ایک پروفیشنلی بزنس کرنے کی کوشش کی ہے اس کو, اور میرے سے زیادہ اس پروجیکٹ کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ میں نے اس کے اوپر 15 سال 20 سال محنت کی ہوئی ہے. اور یہ $1.5 بلین کا اگر میں 2002 میں اس کی 2006 میں اس کی آفر اگر لے کے دے سکتا ہوں, تو آج تو اس کو 2 بلین پلس ہونا چاہیے. تو یہ کیا آج بھی اگر یہ ہوٹل اگر بیچنا چاہیں تو آپ کا کم از کم $2 ارب سے زیادہ کا بکے گا یہ ہوٹل آپ کے خیال میں؟ دیکھیں آج کل آپ کے سامنے کووڈ کی سچویشن ہے, ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ کووڈ کی سچویشن ٹھیک ہوئی, کوئی سال لگ جائے گا, کوئی 1.5 سال لگ جائے گا, یہ ہوٹل ڈیفینیٹلی 2 بلین پلس کا ہے. 2 بلین پلس. حفیظ شیخ کا نام لیا, یہ حفیظ شیخ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کرپشن کا جو ٹولہ ہے پاکستان میں یہ اس میں شامل ہے, شامل نہیں ہے جو یہ سستے داموں میں ہوٹل کو بکوانا چاہ رہی, کیا خان صاحب کو کسی کو پتہ نہیں, آپ جا بھی رہے, آپ نے کہا پاکستان جا رہے ہیں خان صاحب سے ملنے کے لیے. آپ جی میری کوشش ہے خان صاحب سے ملنے کی, لیکن اب آپ دیکھیں نا یہ جو انٹرویو ہے, یہ جو میں دے رہا ہوں, یہ میں آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو میک شیور دیٹ the transaction is stopped, ٹھیک ہے نا, تاکہ ایک دفعہ پیچھے ہٹ کے وی تھنک اباؤٹ اٹ کہ ویدر ہم نے یہ کام کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. کیونکہ دیکھیں یہ پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو, اور میں اللہ پاک کی مہربانی کے ساتھ آپ کو گارنٹی کر کے دے سکتا ہوں کہ ہم پھنسنے نہیں دیں گے عمران خان کو, کیونکہ ہماری قسمت میں پہلی دفعہ اگر کوئی ایماندار پرائم منسٹر آ ہی گیا ہے تو وی مسٹ ٹرائی آور بیسٹ ٹو میک شیور دیٹ میں تو بہت مصروف تھا یہ بائیڈن کی کیمپین کے اندر, ادھر ورجینیا میں, مشیگن میں, پینسلوینیا میں, جس وجہ سے میں پاکستان پہلے نہیں جا سکا. بٹ as soon as the election is over, I am going to Pakistan and I am going to create this hue and cry. I'm going to try to meet with the Prime Minister, I'm going to meet with the ministers, I'm going to try to explain to this to them. دیکھیں جی, اگر مجھے اب پہلے شک تھا کہ ایئر مارشل ارشد ملک صاحب بھی فائنانس منسٹر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, لیکن یہ بات واضح ہوگی ہے کہ ہی از ناٹ پارسل آف دس. سو شکر ہے کم از کم کہ ہماری جو افواج پاکستان ہے وہ ایمانداری کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ دے وانٹ ٹو میک شیور دیٹ the right kind of decisions are taken for this particular property. تو ان شاء اللہ یہ وقت کی بات ہے. یہ دیکھیں نا, آپ یہ پاکستان میں سپریم کورٹ ہے, آپ ہیں, یور فری جوڈیشری ہے, فری کیا کہتے ہیں
یہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرپٹ افراد کا ٹولہ ہے, جو کرپشن کا ٹولہ ہے, وہ کامیاب ہونا اس کے لیے مشکل ہے عمران خان صاحب کی موجودگی, بہت 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 مشکل ہے, اور بہت. نہ ہی وہ اس کو بیچ بھی نہیں پائیں گے اونے پونے داموں پہ. کوشش کریں, مطلب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس کو اونے پونے داموں بیچ کر اور اپنا آپ کے سامنے ہو رہی ہے. اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو بندہ اس کو بار بار ڈیمیج کر رہا ہے, اس ایسٹ کو بار بار ڈیمیج کر رہا ہے, وہی اس ایسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کا ذمہ دار ہے پاکستان میں. اٹس ویری سیڈ, اٹس ویری سیڈ. کون ہے جو ان کو یہ بتا رہا ہے کہ اس طرح کر لو, اس طرح کر لو, اس طرح کر. کوئی تو ہوگا نا سر. بالکل بالکل, وہ کرپٹ مافیا ہے, اس کرپٹ مافیا کے پیچھے جانا ہے. سو ان شاء اللہ یہ بکتا نہیں اس طرح. آپ کے خیال میں, اگر آپ کے خیال میں چلے, اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ چلیں جی اس کو ہم دے ہی دیتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے کہ ہم نہیں رکھ پا رہے اس کو, یا مشکلات ہو رہی ہے, کووڈ کی وجہ سے نقصان ہو گیا ہے, تو آپ ابھی بھی مطلب کووڈ کی سچویشن جب ٹھیک ہوگی, جنوری فیبرری کے اندر جا کے ویکسین آ جائے گی, حالات معمول پر آنا شروع ہوں گے ارلی 2021 کے اندر, تو تب بھی آپ کے خیال میں $2.2 بلین کی آفر آپ بالکل بالکل. میں ابھی بھی آج بھی اس پہ کمیٹیڈ ہوں انشاءاللہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کی پروفٹیبلٹی کیا ہے. دیکھیں نا, میں نے خود اس کی اسپریڈ شیٹیں بنائی ہوئی ہیں, مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کا کس طرح کام کیا ہوا ہے, کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے. سو آئی ریئلی نو how it's structured, how it's done. So and the people that we have employed, the people that are partners with us, they are the best. وہ دنیا کے اندر بیسٹ ہیں. مطلب اور محمد میاں سومرو صاحب آئے تھے پچھلے سال, آپ کو یاد ہے, آپ کی ملاقات کرائی تھی اس دفتر میں, آپ نے ان کا انٹرویو بھی لیا تھا. میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ان لوگوں کی جب میں نے سی ای اوز آف ملٹی بلین ڈالر کمپنیز کے ساتھ ملاقات کرائی, مطلب فار ایگزامپل جہازب صاحب, میں آپ کو کیونکہ میری نان ڈسکلوجر ان لوگوں کمپنیوں کے ساتھ ہوئے ہیں, لیکن میں آپ کو کمپنیوں کی تھوڑے سے ایسٹ مینجمنٹ بتا دیتا ہوں. جو کمپنی ہمارا 3 کمپنیوں کے ساتھ اگریمنٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. نمبر 1 کمپنی جو سی ہے, دیٹ از دی لارجسٹ ڈیولپر ان دا اسٹیٹ آف نیو یارک, ٹھیک ہے نا, ان دا سٹی آف نیو یارک. ان کے پاس اس وقت بھی 10 بلڈنگز بن رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, جس کے اندر سے 2 بلڈنگز وہ مینج بھی کریں گے اور ان کو بنائیں گے بھی. میں سمرو صاحب کو ادھر لے کے گیا, انہوں نے اس کی کیا کہتے ہیں بلڈنگ کے اوپر جا کے انہوں نے دیکھا. اس کے علاوہ جو سیکنڈ ہے وہ پارک ڈرائیو ہے جو سی آپ کی, جدھر آپ کا ہلٹن ہے, جدھر آپ کا میریٹ ہے, ادھر وہ بنا رہے ہیں. سو دے آر دا سیکنڈ لارجسٹ پیپل. اسی طرح 3rd لارجسٹ ہیں. ہم نے فائنینشیل ایڈوائزرز جو ان سے رکھے ہوئے ہیں, مطلب دے آر ملٹی بلین ڈالر آرگنائزیشن. مطلب کوئی کمپنی بھی جس کے ہم کام کر رہے ہیں جازب صاحب, وہ 30 to 40 بلین ڈالر سے اس کا ایسٹ ویلیو کم نہیں ہے, ٹھیک ہے. بالکل بات ٹھیک ہے. آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے, آپ پروگرام کے آخری حصے کی طرف جا رہے ہیں, مجھے سمجھ یہی آ رہا ہے کہ آپ نے تو چلے کوشش کی کہ اس کو ہم کسی فورن انویسٹر کو $2.2 ارب یا سے زیادہ کا ہم اس کو بیچ دیں, لیکن پھر پاکستان میں وہ سب بھول گئے. خان صاحب کو پھر جو بھی وہاں مشورے دیے گئے ہوں گے یا تجاویز دی ہوگی, تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کوئی بیرون ملک میں کوئی بھی سرمایہ کاری کمپنی یا کوئی سرمایہ کار اس کو نہ خرید پائے. پھر پاکستان ہی کوئی پونے داموں خرید کے جان چھڑا لے سے, باہر ہم $300-400 ملین کا کوئی گپلا کر کے اس کو خرید لیں, کوئی بھی بڑا بزنس مین. آپ کے خیال میں کون پاکستان میں کون خرید پائے گا یہ اتنا بڑا؟ دیکھیں جی, سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پچھلے کوئی 2 ہفتوں سے 3 ہفتوں سے ہم ایک نام سن رہے ہیں جس کا نام ہے شہال خان. وی ڈونٹ نو ہو ہی از. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے کچھ لوگوں نے, میرے دوستوں نے بتایا کہ وہ ایک انڈین نیشنل ہے, یہاں پر رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. بٹ فورن انویسٹر ہی ہے وہ, مطلب وہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کر کے اپنا فورن انویسٹر. نواز شریف صاحب ہندوستان کو پاکستان کا ایسٹ بیچے, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن عمران خان سے یہ توقع نہیں ہے نا. عمران خان کا کام نہیں ہے یہ. عمران خان can sell it to 10 other people. We want to make sure کہ یہاں پر پاکستان کا جھنڈا لہراتا رہے. یہ بہت ضروری ہے. یہ پاکستان کی پراپرٹی ہے. دیکھیں نا, ابھی یہ ٹائم ہے, ابھی پاکستان کا میں ایک پروپوزل لے کے جا رہا ہوں عمران خان صاحب کے لیے, جس کے اندر ان کے پاس ان کا ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا, بلڈنگ بھی مینٹین ہو جائے گی, اور گڈ ول جو پاکستان امریکہ کے درمیان ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی. سو انشاءاللہ اس طرح کے 3-4 پروپوزلز ہیں جو میں لے کے جا رہا ہوں, اور وہ جا کے پرائم منسٹر کو ملوں گا اور منسٹروں کو ملوں گا, اور وہ انشاءاللہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بہتر فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ پرائم منسٹر عمران خان سے واپس جب مل کر آتے ہیں دوبارہ امریکہ, تو ہم اس پر دوبارہ ایک اور پروگرام کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ روزویلٹ کے معاملے پر کیا بنا. تو ناظرین, نیکسٹ ویک تک کے لیے جہازب علی کو واشنگٹن DC سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.